21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम दिन था, क्योंकि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ साहब 6 साल बाद वतन वापस लौट रहे थे और उसी दिन उनका मीनार पाकिस्तान में जलसा, और उससे अगले दिन ही इमरान खान साहब का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि बड़ी बेरहमी के साथ लोगों को वहाँ पे उठाया गया। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके इनके बकौल, और 12,000 वहाँ पे कुर्सी लगी, और 12,000 में से मुश्किल से 6-7 हज़ार बंदा था, और वो भी पेड था। 50+ जो लोग थे ना, वो महकमों के लोग थे, जो मुलाजम हमारे, कोई पुलिस वाले थे, कोई सिक्योरिटी, सारा पाकिस्तान इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इस हिसाब से तो फिर मियां मोहम्मद नवाज़ साहब कंफर्म हमारे वज़ीर-ए-आज़म होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ साहब, खुदा के लिए अपने आप से अंदर से नून लीगी जो आपको जो अंदर से को कीड़ा है ना, माजरत से वो बाहर निकालें और बाहर देखें आगे। वो लोगों ने वहाँ पे सही मली है इनके मुंह पे। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोग एक भगौड़े को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। आपको पता है जो पीछे से इनको डील कर रहे हैं वो बहुत खौफजदा है उस शख्स से, उस शेर से जो जेल में बंद है। क्या ऑफिशियली तौर पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे कि आपको जलसे की इजाजत है? क्या अदालत ने आपको इजाजत दी थी? डीसी साहब ने हमें इजाजत दी, बिल्कुल, और बाकायदा हमारे पास परमिशन लेटर है। उसके बाद क्या होता है कि रात को उनके घर पे दवा बोल दिया गया, उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद उनके भाई के साथ वो एक लैदा चैम्बर था, उनका भी तोड़ा गया। सुबह खाना एसएचओ ने पूछा कि पार्ट साहब वहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, तो पार्ट साहब ने कहा कि तकरीबन 100 से 150 बंदा आ जाएगा। तो फिर भी ये खौफजदा हो गए। वहाँ पे इन्होंने 500 से 600 बंदा नफरी भेजी, और वहाँ पे हमारे को 60 के करीब वर्कर बिठा लिए, डीजे भी तोड़ दिया। आपके जो मीडिया के लोग थे उनको भी उठाया, उनको जदोकोब किया, उनको मारा इन्होंने। हमने पूछा ये पुलिस किस लिए? कहा जी आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपके हिफाजत के लिए आए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से पैगाम मिला, इन्होंने तकरीबन हमारे को 60 के करीब जो वर्कर थे वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, उनको उठाया, प्रिजन वैन में उठा के ले गए। आप मुख्तलिफ थानों में। जिस्लाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। नाज़रीन, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम दिन था, क्योंकि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ साहब 6 साल बाद वतन वापस लौट रहे थे और उसी दिन उनका मीनार पाकिस्तान में जलसा था। जिस हिसाब से अवाम वहाँ पर आई, उस हिसाब से मियाँ साहब जो हैं वो कामयाब हो गए। जिस तरह ये कहा जा रहा था कि लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन जो पंडाल था वो पूरा भरा हुआ था। वो जैसे भी लोग आए वो एक बात की बात है। और उससे अगले दिन ही इमरान खान साहब का जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन हमने वहाँ पर देखा कि बड़ी बेरहमी के साथ लोगों को वहां पे उठाया गया। जो पहले इनविटेशन थी, उस इनविटेशन के बाद भी लोग वहां पे नहीं आए। असल माजरा क्या है? क्या ये जलसा 22 अक्टूबर को हमारी ऑफिशियल तौर पे जो है हमारी अदालतों ने उनको इजाजत दी थी, या मामला कुछ और था? हमारे साथ अकमल खान बारी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब पीटीआई के हैं। इनसे बात करते हैं कि असल बात क्या थी, और पीएमएलएन के जलसे के बारे में इनकी बात सुनते हैं, इनकी गुफ्तगू से सुनते हैं। और कल का जो जलसा था इमरान खान साहब का जो काने में था, उसमें क्या बदमज़गियाँ पैदा हुई, क्यों वहाँ पे लोग नहीं आए, क्या वजह थी, ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बड़ साहब, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है जैसे आप पटवारी हैं, पटवारी वाली बात आ रही है। मैंने सर पटवारी वाली बात सुने, आपने कोई बिरयानी तो नहीं खुलाई उन्होंने? कोई होंडा 125 दिया हो, या कोई आपको लालच लगाया हो? कौन सा जलसा था? मेरी बात सुने, आप बात पूरी सुने। आपने माशाल्लाह से काफ़ी बोल गए आपने। एक जलसा, उसकी पूरा 2 माह कंपेन की गई, जगह जगह पे वो डाकू रानी गई, मरियम नवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हर जगह पे पहुँची। वो उसने कहा कि जी मेरे बाबा आ रहे हैं, मेरे बाबा आपको पता नहीं क्या दे देंगे, क्या आपने, उन्होंने कहा क्या विज़न है। चलें अब आगे बातें हैं जी। वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके इनके बकौल, मरियम बीबी के बकौल के वो हमने बलोचिस्तान को बुलाया है, यहाँ पे सिंध भी आया है, केपी भी आया है, और 12,000 वहाँ पे कुर्सी लगी, और 12,000 में से मुश्किल से 6-7 हज़ार बंदा था, और वो भी पेड था। मज़े की बात देखें। और ये जो स्टाइल था हमारे, वो फैसल साहब, कभी आपको पता हो, फैसल जवेद साहब कहते थे कि लाइटें ऑन करें, तो लाइटें नहीं ऑन हुई। वहाँ पे मियाँ साहब डिम हो गए, क्योंकि उन्होंने जो देखा, जो सिस्टम था, पेड वाले लोग कहाँ पे आए थे। और उसमें मज़े की बात है कि तकरीबन 50+ जो लोग थे ना, वो महकमों के लोग थे, जो मुलाजम हमारे, कोई पुलिस वाले थे, कोई सिक्योरिटी, सारा पाकिस्तान इन्होंने इकट्ठा कर लिया। और मज़े की बात यह है कि इनका बयानिया क्या था? बयानिया इनका ये था कि मेरी बीवी को पकड़ लिया, मेरी बेटी को पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आपसे लोग रोटी का पूछ रहे हैं, भाई आपसे लोग बिजली का पूछ रहे हैं, आपसे लोग पेट्रोल का पूछ रहे हैं। जो आपके भाई ने बेड़ा गर्क किया उसका कौन साथ देगा? वो आपको चाहिए ना, पहले तो आप जेल में जाएँ आप, क्योंकि आप भगौड़े मुजरम हैं, जेल के सजा याफ्ता मुजरम है आप। आपको चाहिए था पहले आप जेल जाते, फिर उसके बाद आप अपनी कानून और आइन की बाजदारी करते हुए बाहर आते, फिर आप जलसा रखते, और उसके बाद आप अपना बयानिया देते, ना कि घर की बातें बताते। उसके बाद आपने क्या वहाँ पे दवाएं करा रहे हैं। तो मैं तो आपकी तरफ से ये दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह जरदारी और नवाज शरीफ को
اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, ان کا ضمیر جاگے, اور یہ جو ان کے باہر کے پیسے ہیں جو سوئس بینک میں رکھے ہوئے جو انہوں نے پورا ڈاکہ ڈال کے یہاں سے لے گئے ہوں, ادھر لے کے آئیں, اور اللہ ان کو توفیق دے اور یہاں پہ لوگوں کا روزگار ہو اور یہاں پہ خوشحالی ہو. ان لوگوں نے لوٹا ہے پاکستان. تو یہ دیکھیں اس کو کسی یہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے بھیجا نہیں یہاں سے, یہ خود بہانہ بنا گیا تھا, ایک مجرم سزا یافتہ. لیکن باری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایک وہ شخص جو 6 سال پہلے یہاں سے گیا, مجرم تھے وہ, جب واپس آئے, لیکن اتنی زیادہ کراؤڈ دیکھ کے جو ان کا حوصلہ بلند ہوا ہے کہ یار شاید ان کو تو نہیں پتا میاں صاحب کو جناب یہ لوگ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پارٹی نے ارینجمنٹ کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا زیادہ کراؤڈ جو ہے میاں صاحب کی پبلسٹی میں اضافہ کر سکے گا؟ پاس صاحب میں پھر وہی بات کروں, کہیں 1 to 5 تو نہیں مل گیا آپ کو؟ کون سا کراؤڈ تھا؟ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان, میری بات سنیں, پاکستان کو ایک سائڈ پہ کریں, لاہور کی جگہ آتے ہیں. لاہور پہ دیکھیں کہ 1.5 کروڑ پلس یہاں پہ پاپولیشن آبادی ہے, سوری. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے, لوگ 50% نہیں آ سکے, 50% چھوڑے 50,000 لوگ نہیں آ سکا. تو یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ ایک عورت رو رہی تھی, اس کو بریانی دی گئی اور ان کو بدوائیں مل رہی تھیں. کہاں سے لوگ اکٹھے کیے انہوں نے, میرا خیال ہے کوئی 3 دن لگا کے لوگ اکٹھے کیے, گاڑی سرکاری دی گئی, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی. یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے, اور یہ انہوں نے قانون کی دجیاں اڑائی ہیں یہاں پہ. آئین اور قانون کو پاسداری کہیں جس نہیں. حساب سے تمام چیزیں ان کے حق میں جا رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس والے تک میاں نواز شریف صاحب کی فلیکسز لگا رہے ہیں, اسکول کے بچوں سے جناب جو ہے میاں صاحب کی بوتلیں پیک کروائی جا رہی ہیں, جلسہ گاہ میں لنگر جو ہے وہ پیک کروایا جا رہا ہے. اس حساب سے تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کنفرم ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑ صاحب خدا کے لیے اپنے آپ سے اندر سے نون لیگی جو آپ کو جو اندر سے کوئی کیڑا ہے نا معذرت سے, وہ باہر نکالیں اور باہر دیکھیں آگے. وہ لوگوں نے وہاں پہ صحیح ملی ہے ان کے منہ پہ, لوگوں نے ان کے چھتر مارے ہیں, لوگوں نے ان کی فلیکسیں پاڑی ہیں یہاں پہ. ہم نے نہیں, ہمارے لوگ نہیں تھے, لوگوں کو اتنی نفرت ہے اس بندے سے. اور وہاں پہ کبوتر آ رہا ہے, سرکس بنائی ہوئی تھی وہاں پہ کبوتر آ رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے. آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ آپ کو عوام کو بتائیں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کی بات آپ بالکل ٹھیک ہے جی, میں نہ پٹواری ہوں نہ میں پاکستان طریقے سے, میں ایز اے جرنلسٹ آپ سے بات کر رہا ہوں, ایز اے یوٹیوبر کہہ لیں آپ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ان کو اسٹیٹ نے پروٹوکول دیا, CCPO لاہور ان کے آگے سامنے جو ہے سلوٹ مارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس شخص کو ہر جگہ پہ پروٹوکول مل رہا ہے تو اس حساب سے تو وہ پھر نیکسٹ وزیر اعظم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو جس سینیریو سے ان کو لایا جا رہا ہے یہاں پہ اس حساب سے تو وہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا آج کیس تھا, ان کو پھر جو ہے عدالت میں جو ہے ایک نئے کیس میں پکڑ لیا گیا اور یہ کہا کہ جناب کہ آپ جو ہے سائفر کیس کے اندر آپ کوئی گواہ لے کے آئیں. اس حساب سے تو عمران خان صاحب ہمیں لٹکتے ہوئے مزید نظر آ رہے ہیں کہ کیسز میں. میری بات سنیں, نہ تو وہ 90 والا پاکستان ہے, نہ وہ نواز شریف ہے جو چورن بھیجتا تھا پہلے. یہ اب ہارا ہوا بندہ ہے. یہ دیکھیں, یہ پہلے تو 4 سال سے آ ہی رہا تھا. اس نے آپ کو پتا 2 ہفتوں کی 2 ویک کی اس نے وہاں پہ پیرول لی تھی کہ میں باہر جا رہا ہوں علاج کرانے کے لیے. پہلے تو باعث شرم ہے ہمارے لیے کہ یہ ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس پہ اس کا علاج ہو سکتا. تو اس نے 15 بیماریاں بنائیں اور وہاں پہ باہر چلا جاتا ہے اور بعد میں آتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک بگوڑے کو پروٹوکول دے رہے ہیں. میں ان اداروں سے کہتا ہوں کہ ایک جو اہل بندہ ہے اس کو آپ نااہل کرنے جا رہے ہیں اور جو نااہل ہے اس کو اہل کرنے جا رہے ہیں. یہ پاکستان ایسا نہیں ہے. یہ میرے عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے, میرے کپتان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پوری وام کو سوئی ہوئی جو وام تھی سوئی ہوئی پاکستان کی اس کو جگا دیا, اور یہ بدلتا پاکستان ہے. انشاءاللہ اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا. چلیں جی, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو. اب آتے ہیں جی کل کے جلسے کی طرف. 22 اکتوبر عمران خان صاحب کا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آفیشلی طور پہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس تھے کہ آپ کو جلسے کی اجازت ہے؟ کیا عدالت نے آپ کو اجازت دی تھی؟ جی بالکل, ہمارے دوست ہیں افضال پاڑ صاحب, وہ وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں کانا سے. انہوں نے باقاعدہ ہماری مشاورت سے یہاں پہ انہوں نے فائل کی, ایک درخواست فائل کی DCO صاحب کے پاس. DCO صاحب نے ہمیں اجازت دی بالکل, اور باقاعدہ ہمارے پاس پرمیشن لیٹر ہے. اس کے بعد ہمیں جلسے کی اجازت مل گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رات کو ان کے گھر پہ دوا بول دیا گیا, ان کے گھر کو توڑ پھوڑ کیا گیا, توڑا گیا. اس کے بعد ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اس کے بعد ان کے بھائی کے ساتھ وہ ایک لیدر چیمبر تھا ان کا بھی توڑا گیا. پھر بھی نہیں, یہاں پہ مڑے, یہاں پہ بھی یہ باز نہیں آئے, کیونکہ آپ کو پتہ جو پیچھے سے ان کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت خوف زدہ ہیں اس شخص سے, اس شیر سے جو جیل میں بند ہے. تو ہوتا گیا. اس کے بعد صبح SHO نے پوچھا, کانا SHO نے پوچھا کہ پاڑ صاحب وہاں پہ کتنے لوگ آ جائیں گے؟ تو پاڑ صاحب نے کہا کہ تقریباً 100 سے 150 بندہ آ جائے گا. تو پھر بھی یہ خوف زدہ ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے 500 سے 600 بندہ نفری بھیجی, پولیس نفری بھیجی, مختلف ایجنسیاں بھیجی, اور وہاں پہ ہمارے کو 60 کے قریب ورکر بٹھا لیے, DJ بھی توڑ دیا. آپ کے جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو بھی اٹھایا, ان کو زد و کوب کیا, ان کو مارا, انہوں نے ہوشے ہتھ کنڈے بنائے.
پھر بھی ہم لوگ اللہ کے فضل سے باز نہیں آئے محبت سے، کیونکہ خان صاحب سے ہمارے دل و جان سے ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہاں پہ پھر بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئے اور جلسہ کامیاب. ہم نے پیغام پوری دنیا کو دے دیا کہ یہ ہمارے ساتھ فلسطین سے بہت برا سلوک ہو رہا ہے. فلسطین میں بھی تو سیدھے آتے ہیں، وہ تو کافر لوگ ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں مار پیٹ رہے ہیں، ہمیں جلسہ نہیں کیے دینے جا رہا ہے. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پہ کون سی جمہوریت نظر آ رہی ہے؟ ایک بندہ ہے وہ جو بگوڑا بندہ آتا ہے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، اس کے سارے بندے اکٹھے کر رہے ہو آپ، سارا سرکاری چیزیں جو ہے سرکاری گاڑیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم ایک اپنا حق مانگ رہے ہیں. ورکرز کو وہاں سے اٹھایا گیا، ان کی اب تک تعداد کتنی ہے؟ ان کو کیا کہہ کے وہاں پہ تشدد کیا گیا اور اس کو جیل میں ڈالا گیا؟ پہلے یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی، ہم نے پوچھا یہ پولیس کس لیے؟ کہا جی آپ کے پروٹیکشن کے لیے یا آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں کہاں سے پیغام ملا، انہوں نے تقریباً ہمارے کو 60 کے قریب جو ورکر تھے وہاں پہ موقع پہ موجود تھے، ان کو اٹھایا پریزن وین میں اٹھا کے لے گئے ہیں. اب مختلف تھانوں میں ہیں، مختلف ایجنسی کے پاس ہیں. اب ان کے لیکن سننے میں یہ بھی ہے، جو میڈیا پہ نیوز چل رہی ہے کہ ورکرز نے وہ بدتمیزی کی پولیس کے ساتھ، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کو اٹھایا. کہ ایسی ویسی کوئی بدتمیزی وہاں پہ ہوئی تھی؟ دیکھیں اب تو کہنے کی بات نہیں، اب تو ہمارے ورکر اتنے خوف و ہراس میں ہیں، بدتمیزی کو دور کی بات. وہ کہتے ہیں ہمارا آئینی حق، ہمیں بھی اظہار کرنے دو. آپ نے وہاں پہ ایک جلسی کر لی، ہمیں بھی کرنے دو. ہم نے تو کارنر میٹنگ رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے خود ہی کریٹ کیا. وہاں پہ ہمارے ورکر بالکل پرامن رہے، کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ انہوں نے آپ کے کوئی 3-4 بیچارے میڈیا والے تھے، ان کو ڈنڈے بھی مارے ہیں، ان کے کیمرے چھین لیے. آپ دیکھیں میڈیا بھی چل رہا ہے سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب یہ نہیں چلیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بدلتا پاکستان ہے، یہ عمران خان کا پاکستان آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے. اچھا یہ باری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے صحافی ہیں، کیونکہ صحافی کہتے ہیں جو آپ کے ملک کا دوسرا اہم ستون ہوتے ہیں، کیونکہ صحافیوں کا ہی کام ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، کہ ملک کی اچھائی اور برائی کو جو ہے دیکھنے والے لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت صحافی اپنا کام ایمانداری سے ادا نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کے مجھے بات سے یاد ہے، میرا بھائی تھا ارشد شریف، آج اس کی برسی ہے. تو بیچارے وہ تو بڑے بڑے بندوں کو کٹہرے میں لے کے آئے. تو ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ ہم ان کے ملزموں کو، اس کے قاتلوں کو ابھی تک کٹہرے میں نہیں لے کے آ سکے. اور میں آپ کی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں اعلیٰ جگہ مقام دے اور ہمیں توفیق دے، ہمارے ضمیر جاگیں کہ ہم اس کے قاتلوں کو لے کے کٹہرے میں آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح ارشد شریف صاحب، عمران صاحب، ارشاد بٹی صاحب، حامد میر صاحب یا باقی صحافی جو ہیں ذمہ داریوں سے اپنا کام کرتے ہیں، کیا باقی صحافیوں کو بھی اسی طرح ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ آزاد صحافت ہے، آزادی صحافت کی بالکل میرے یہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر بندے کو بولنے کا حق ہے. تو یہ ہوشیت کرنے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم بربید کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے، یہ میں بالکل اس کے بہت خلاف ہوں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ارشد شریف صاحب آج زندہ ہوتے تو جو ان کے پاس ثبوت تھے، جو ایویڈنس تھے ملک کے غداروں کے، ملک کے دشمنوں کے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ آج ایکسپوز کر دیتے وہ، اور ملک کی جو ہمارے حالات ہیں بالکل مختلف ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ ایکسپوز کرنے تو جا رہے تھے، حالات کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو نہ کوئی آئینہ ہے، نہ کوئی قانون ہے. عدالتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، دن کے ٹائم ہی ہو رہا ہے. اب تو رات کی تو بہت پہلے تو رات کو ہوا تھا نا ایک دفعہ، اب تو دن کو ہی ہو رہا ہے مذاق کے. ایک فیصلہ آتا ہے، اس کو کنڈمڈ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں، ارشد شریف ایک مجاہد آدمی تھا، اب وہ شہید ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بندے نے ایکسپوز بھی کرنا تھا اور وہ ڈرنے والا نہیں تھا.